अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कनिफ़ सहता है, एपिसोड 78। रात वो कमरे में आया तो सबा को टहलते पाया। वो वॉशरूम से निकल कर आया तो भी उसे उसी कैफियत में पेंडुलम की तरह इधर से उधर टहलते पाया। नौफल उसे नज़रअंदाज करता बिस्तर पर आ गया, साइड टेबल पर रखी फ़ाइल उठाई और अपने सामने रख कर खोलने लगा। तभी एक कागज़ फ़ाइल के सफ़ा हाथ पर आ गया। नौफल ने चौंक कर सर उठाया। ये भी बहुत ज़रूरी है। उसकी रंगत सुर्ख हो रही थी। नौफल ने चटती सी निगाह उस कागज़ पर डाली। एक बार, दो बार, 100 बार। उस मुख्तसर सी रिपोर्ट को वो कितनी ही बार पढ़ गया। सर उठा के देखा तो वो दोनों बाजू सीने पे लपेटे तेज़ नज़र से उसी को देख रही थी। तो वो पुरसुकून था। तो ये सब क्या है? वो तल्खी से बोली तो जैसे ना चाहते हुए भी हंस दिया। ये रिपोर्ट आप मुझे दिखा रही हैं और मुझे से पूछ रही हैं कि ये क्या है? मैं जितना ज़मीन बनती जा रही हूँ आप उतना ही मुझ पर चढ़ते जा रहे हैं नौफल अहमद। मगर अब नहीं होगा। मैं इसकी अहमियत और हैसियत का तावन चाहती हूँ। वो फट पड़ी थी। नौफल ने नागवारी से उसे देखा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं ये अनचाही चीज़ नहीं चाहती जिसे देख कर सारी उम्र लम्हों की भूल याद करती रहूँ। वो तो जैसे दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। नौफल को गुस्सा आया। ये मेरी माँ की ख्वाहिश है सबा मीर, खबरदार जो कोई नया गेम खेलने की कोशिश की तो यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं तभी आगे बढ़ूँगी जब आपकी ख्वाहिश होगी, वरना नहीं। टहलते अंदाज में बोली तो नौफल जहाँ था वहीं रह गया। ये क्या बदतमीज़ी है? बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? मोहित ने गुस्से से कहा। वो तो जैसे बात को किसी किनारे लगाने आई थी। आप इसे खुद यहाँ से भेजेंगे या मैं ताया जान से बात करूँ? उसको लगा उसका दिमाग फिर गया है। वीरा यहाँ से नहीं जाएगी, वो सख्ती से बोला। वो यहाँ से जाएगी। अगर मैं उमर काज़मी को भूल सकती हूँ तो आपको भी वीरा को यहाँ से भेजना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर आ गई, बल्कि आंखों में नमी भी उतर आई थी। जबकि मोहित को उसकी बात समझ नहीं आई और शायद झटका लगा। क्यों? कोई वजह भी तो हो। वो संभलते हुए बेतनाई से बोला तो जोहा की नज़रों के सामने उसका चेहरा धुंधलाने लगा। क्योंकि मैं उसने बिना सोचे समझे अतराफ़ की सीढ़ी पर कदम रखना चाहा, मगर लफ्ज़ों पर बैठे सोच के साँपे उसे खौफज़दा होकर पीछे हटने पर मजबूर करने लगे। क्योंकि आई हेट यू मोहित हसन, तुम कभी भी मुझे खुशी नहीं दे सकते। वो चीख कर कहती वहाँ से चली आई थी। वो एक तूफ़ान था सीने में जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसका सैलाब था जिसमें वो बहती चली जा रही थी। मैं मोहब्बत करने लगी मोहित हसन से, उससे जो मुझे कभी कोई खुशी नहीं दे सकता और जो किसी और की जुल्फ़ का असीर है। उसने खुद से एतराफ़ कर लिया तो कितने ही आंसुओं ने पलकों की बाढ़ तोड़ कर निकासी का रास्ता बना लिया था। एक कप चाय मेरे लिए भी बना दे। वो अपने लिए नाश्ता बना रही थी जब शमाइल ने आकर फरमाइश की और वो अनसुनी करके अपने नाश्ते की तैयारी करती रही। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? रॉब से दोबारा कहा तो वो चटकी। जाकर ये रॉब अपनी बीवी पे झाड़ो। बीवी पे ही झाड़ा हूँ। वो मुस्कुराया, फिर सलाजो अंदाज में बोला, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे हाथ की चाय पीने को दिल चाह रहा था। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अगर इतनी ख्वाहिश हो रही है तो खुद बना लो। वो सफा चट अंदाज में बोली और ट्रे उठाकर किचन से निकलने लगी। शमाइल उसकी राह में आ गया। मोहब्बत करने वाले संग दिल होते हैं, सुना तो था, अब देख भी लिया। आई हेट यू शमाइल खान, मेरी राह से हट जाओ। वो फुकारी। राह तो मेरी तुमने खोली है खानजादी, अब इस राह पे लाके वापस लौटा रही हो। वो गंभीर लहजे में बोला तो जाले ने तेज़ नज़रों से उसे देखा। अपने लफ्ज़ों का जादू उस पर चलाओ जो तुम्हारी असलियत से ना वाकिफ़ हो। जाले ने सर्द लहजे में कहा, तुम हट रहे हो सामने से या नहीं? अच्छा चाय मत बनाओ मेरे लिए, जो अपने लिए बनाई है वो दे दो। वो जाने क्यों ज़िद पे अड़ा हुआ था। जाले भी ज़िद पे आ गई। नहीं, मेरी किसी चीज़ पर तुम्हारा हक़ नहीं है। उसकी बात सुनकर शमाल खामोश हो गया। फिर चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद बोला, और तुम पर? मुझ पर भी नहीं। वो तड़की थी। शमाल खान ने कुछ कहने को वाह होते हुए लबों को सख्ती से बाहम भींचा और पलटकर बाहर निकल गया। जाले का जी चाहा फूट फूट कर रो दे। उसने बेदिली से अपने लिए बनाए हुए नाश्ते और चाय को देखा तो उसकी भूख मर गई। वो ट्रे वहीं रखकर किचन से निकल गई थी। कमरे की फ़िज़ा बेहद सर्द हो रही थी हीटर लगाने के बावजूद, मगर सर्दी मौसम की नहीं, जज्बात और एहसासात की थी। खामोश और जामिद सर्द फ़िज़ा में सबा की बात ने एहतियात से फैला दिया। दिमाग तो ठीक है आपका? नौफल बामुश्किल हवास में लौटा। अभी तो दिमाग ठीक हुआ है। वो ज़ख्मी नज़रों से उसे देखते हुए बोली,
आराम से सो जाएं, मैं कोई फिजूल बात सुनना नहीं चाहता, मगर मैं बात करना चाहती हूँ। वो लफ्ज़ों को चबा कर बोली। नौफल ने उसे तोलती निगाहों से देखा। ये सबा उस सबा से बहुत मुख्तलिफ थी, जिसके साथ वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक रवैया इख्तियार करता रहा था। ये तो कोई और ही थी, निडर, बेखौफ, अंजाम से बेपरवाह। क्या बात करना चाहती हैं आप? वो सर्द मुहित से बोला तो सबा ने इत्मीनान से कहा, मैं ये शय नहीं चाहती। नौफल के सर पे हफ्त आसमान आ गिरे। ये क्या बकवास है, पता है आप क्या कह रही हैं? वो मारे गुस्से के बामुश्किल कह पाया, मगर वो तो जैसे अंजाम से बेखबर ही हो रही थी। उसी सुकून से बोली, हाँ, मैं इस शय की मां नहीं बनना चाहती जिसकी बुनियाद में गर्ज है। शट अप, वो दहाड़ा। मगर सबा पे अब भी कोई असर नहीं हुआ था। वो यूं ही बोलती रही, आपने खुद कहा था कि ये आपकी नहीं बल्कि आपकी माँ की ख्वाहिश है। मैं यहाँ आपके लिए मौजूद हूँ, दूसरों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं। नौफल को लगा वो पागल हो गई है। फिजूल बातें मत करें, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं नौफल, मुझे कहने दें। वो उसे टोक गई, मगर नौफल ने उसी सर्द लहजे में कहा, मैंने कहा ना, मैं मज़ीद कोई फिजूल बात सुनना नहीं चाहता। ये तो वक्त ही बताएगा। वो तल्खी से बोली और लाइट ऑफ करके बिस्तर पर आ गई। बिस्तर के दो किनारों पर मौजूद दोनों नफूस का आपस में ताल्लुक एक मगर सोचें मुख्तलिफ थीं। जाने कुदरत क्या रंग दिखाने वाली थी। अदीना का कई बार फ़ोन आ चुका था, बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन तो अब बजता ही उसकी कॉल से था। लगता है अब मिलने जाना ही पड़ेगा। उसका खफगी से कोई पैगाम पढ़ते हुए वो मुस्कुरा दिया। आज कई दिनों के बाद उसने अपने जहन को फ्रेश महसूस किया था। दिल पे छाया गुब्बार भी बहुत हद तक कम हो रहा था। उसने अलमारी खोली तो बहुत से कपड़ों में से उसे वो शर्ट अच्छी लगी जो लिबर्टी से उसने और एनस ने एक साथ एक ही रंग और डिज़ाइन में ली थी। वो बहुत मूड में तैयार हुआ। एक सुकून उसका खराब किए हुए था। खुद इमाद ने भी अपनी उस हालत से काफ़ी इत्मीनान महसूस किया। मरियम पप्पू ने छुट्टी वाले रोज़ उसे गाड़ी की चाबी लहराते देखा तो वो खफा होने लगी। ये क्या बदतमीज़ी है, मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारूंगी अकेले, बस आधे घंटे की बात है, फिर आके एक बहुत अच्छी खबर सुनाऊंगा। वो वादा करते हुए बोला। उनका दिल धड़का। अदीना से मिलने जा रहे हो? हाँ, वो छुपा नहीं सका। ओके, बेस्ट ऑफ लक। वो उसकी कशमकश पहचान गई थी। खुले दिल से बोली तो मुस्कुराता हुआ वो निकल आया। आईना बता, कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। गाड़ी में धीमा सा म्यूज़िक गूंज रहा था और साथ साथ वो भी गुनगुना रहा था। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती नगीन, हमें तुम्हें इतना याद करती हैं। सबा ने एक बार फिर उसे मनाने की कोशिश की। वो तो मीर हाउस जा रही थी और उसकी ख्वाहिश थी कि आज नगीन को भी साथ ले जाए। नहीं सबा, मेरा दिल नहीं चाहता, यूँ भी मामा अकेली हैं। अदीना और फुप्पो है ना? सबा के अंदाज में इसरार था। वो तो एनेक्सी में है और वैसे भी मैं यहाँ अनस को ज़्यादा करीब महसूस करती हूँ। वो इत्मीनान से बोली तो सबा अपने आंसू पीती वापस पलट गई। जाने कब निकलोगी तुम इस फेस से। उनके जाने के बाद वो लॉन में आ बैठी। अनस की शौखियाँ शरारतें याद करते करते वो उसे खुद से बहुत करीब महसूस करने लगी। उसकी बातें, उसका लहजा, उसकी खुशबू उसके इर्द गिर्द लहरा रही थी। धूप में कुर्सी पर सर टिकाए उसकी आंखें मूंदने लगीं। कभी तो एतराफ़ कर लिया कर रोज़ालिम, अपनी मोहब्बत का वो ज़िद हो जाता था। आंखों के पार कोई खूबसूरत सी याद थी। नगीन, उसने पुकारा। नगीन, वो पुकार रहा था। नगीन ने बोझल होते पपोटे बामुश्किल खोले। नगीन, वो पुरतशवीश अंदाज में उसकी तरफ झुका। नगीन की सारी जान जैसे उसकी आंखों में सिमट आई। आई लव यू, आई रियली लव यू, अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। उसका हाथ मजबूती से थामे हुए इजाजत भरे सोई सोई से अंदाज में बोली। दिमाग शजता रह गया। जुहा को बुखार हो गया था। जाने दिलो दिमाग पे एक ऐसा बोझ था जिसने बुखार की सूरत इख्तियार कर ली थी। सुबह उसके पास से उठी तो सीधी मोहित के कमरे में आई। ओहो, बड़े बड़े लोग आए हैं आज। उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा आप तो इधर आएंगे नहीं, मैं ही मिल जाऊं। आशा होगी। वो उसके शिकवे के जवाब में मुस्कुराकर पूछने लगा। नहीं, वापस जाऊंगी, मामा अकेली होती हैं। सबा ने जवाब दिया। वो हैरत से बोला। नगीन तो होती है उनके पास, उसका होना ना होना एक बराबर है। हर वक्त अपने आप में गुम रहती है। बल्कि अब तो वह अनस भाई की फ़ोटो से बातें भी करती रहती है। परेशानी का ये रूप बहुत खौफनाक है मोहित भाई। मुझे तो यूँ लगता है जैसे वो पागल हो गई है। नौफल से कह के उसे किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो जल्दी इस जज्बाती दबाव से निकल जाएगी। मोहित ने मशवरा दिया। सबा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ, अब कहूँगी उनसे, मगर अभी फ़िलहाल मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करने आई हूँ। हाँ ज़रूर, आओ बैठो। मोहित ने कुर्सी की जानिब इशारा किया तो उसने नशिश संभाल ली। कहो। वो मुंतज़िर नज़रों से उसे देखने लगा।
کہ آپ کے اور زحا کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ سما نے مشکوک انداز میں پوچھا تو اسے ہنسی آ گئی۔ کیا مطلب یہ کہ ویرا اور آپ کے بیچ کیا چکر ہے؟ سما نے اسے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ تم میرا اور زحا کا چکر معلوم کرنے آئی ہو یا میرا اور ویرا کا؟ غیر سنجیدگی سے پوچھا تو سما خفگی سے بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، وہ بخار میں تپ رہی ہے، بلکہ کچھ اور فال بھی بک رہی ہے۔ وہ جب بخار میں تپ نہیں رہی ہوتی تب بھی اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ موہت نے اطمینان سے کہا۔ اب اتنی اہم بات کو غیر سنجیدہ انداز میں مت لیں۔ وہ ناراض ہوئی تھی۔ تم بات ہی اتنی غیر سنجیدگی سے کہہ رہی ہو۔ وہ برجستہ بولا، زحا اور میرے درمیان نکاح چل رہا ہے، جبکہ ویرا اور میرے مابین دوستی کا چکر ہے۔ اور کچھ ویرا کا معاملہ سلجھ چکا، وہ اب یہاں سے جا کیوں نہیں رہی؟ صبح کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھا۔ اس نے پوچھ لیا۔ زحا کی حالت اور بے ہوشی کی کیفیت میں بڑبڑانا اس کے علم کو خاصا بڑھا گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس کا معاملہ سلجھ چکا ہے؟ موہت نے تیوری چڑھائی تو صبا ذرا سنبھلی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ ہو چکا، اب اس کی یہاں رہنے کی کیا تک بنتی ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے، تمہارے منہ میں بھی زحا کی زبان بول رہی ہے۔ موہت نے اسے دیکھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں سر ہلایا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ یہ بات نہیں، زحا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ آپ دونوں کے رشتے کو لے کر ڈسٹرب ہے، یہ اس کا دماغی خلل ہے۔ میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس معاملے کو سلجھا تو سکتے ہیں، پہلے ہی وہ بمشکل شادی کے لیے راضی ہوئی تھی، اور ابھی ویرا والا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب اس کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ موہت نے بہت سنجیدگی سے کہا تو صبا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اندر سے برہم ہے۔ اچھا، اور کچھ نہیں تو جا کر اس کی عادت ہی کر سکتے ہیں نا؟ صبا فوراً سلاجو انداز پر اتر آئی تھی۔ دیکھی جائے گی، فی الحال تو تم اٹھو، مجھے ایک کیس فائل اسٹڈی کرنی ہے۔ موہت نے اسے ٹہلانے کی کوشش کی تھی۔ پہلے وعدہ تو کریں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ موہت مسکرا دیا۔ میری بات مانیں گے تو فائدے میں رہیں گے، بہت سے راز آشکار ہوں گے، وہ معنی خیزی سے کہہ رہی تھی۔ موہت مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ نوفل شام کو اسے لینے آ گیا تھا۔ موہت بھائی، میری بات یاد رکھیے گا۔ وہ جاتے ہوئے بھی اشارے کر رہی تھی، پھر گاڑی میں جا بیٹھی۔ امید ہے کہ اب حواس ٹھکانے آ چکے ہوں گے۔ سفر کے دوران چھائی خاموشی کو نوفل کے طنز نے توڑا تو سوچوں میں گم وہ بری طرح چونکی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ آپ جو فضولیت کہہ رہی تھی اس کا افاقہ ہوا یا ابھی بھی کسر باقی ہے؟ وہ اسی طرح پوچھ رہا تھا۔ سوا کو غصہ آیا، وہ تلخی سے بولی، میں اپنی بات پر قائم ہوں، ہوگا وہی جو میں چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے میرے بچے کے معاملے میں کچھ الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ نوفل نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تمسکر سے ہنسی۔ یہاں اچھا کیا ہوا ہے آج تک جو آپ برا ہونے کے ڈراوے دے رہے ہیں؟ بہرحال میں سلسلے میں آپ کی کوئی بھی حماقت برداشت نہیں کروں گا۔ نوفل نے اسے دھمکایا تو وہ بھڑک اٹھی۔ مجھ سے اس قدر بارعب انداز میں بات مت کیا کریں، بیوی تو کبھی آپ نے سمجھا نہیں، نوکرانی بھی نہیں ہوں آپ کی، بہیو یو۔ وہ ناگواری سے بولا تو مزید چٹکی۔ کبھی اپنے انداز اور رویے پر غور کیا ہے آپ نے؟ یہ سب آپ کے اپنے کرموں کا پھل ہے۔ سرد مہرے سے بولا۔ صبا دکھ کے مارے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کیا کر دیا نوفل؟ فقط انس کی بہن یا نگین کی نند ہونا ہی میرا جرم بن گیا تھا؟ نہیں، اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ نوفل کی آنکھوں میں سرخی اور لب و لہجے میں محسوس کن ترشی اتر آئی تھی۔ تمہارا اور عماد کا افیئر۔ صبا کو اپنے وجود کے ہزاروں ٹکڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سے سنگ دل شخص کو دیکھے گئی جس کے لبوں سے ذہن میں بجھے تیر نکلے تھے۔ وہ حواس میں لوٹی تو عماد کو سامنے پا کر اس کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اس کے ہاتھوں پر گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ سائے سائے کرتی دماغ کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ عماد نے اسے بے اختیار سنبھالا، پھر اپنی پوزیشن اور صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے اسے وہیں چھوڑ کر تیزی سے انیکسی میں آیا۔ زرینہ بیگم اور ادینہ کو ساری صورتحال بتائی۔ ہائے میری بچی! زرینہ بیگم فوراً باہر بھاگی تھی، جبکہ ادینہ نے اس کی آستین پکڑ لی۔ آؤ نہ بیٹھو، امی دیکھ لیتی ہے نگین کو۔ وہ شیر لب الحزن بولی تو عماد کو تعصب ہوا۔ بیٹھنے کو ساری عمر پڑی ہے، جو وقت کا تقاضا ہے وہ تو سنبھال لو۔ وہ تلخی سے کہتا باہر نکلا تو زرینہ بیگم کے پاس بیٹھی نگین کو دیکھ کر اس کے دل کو تسلی مل گئی۔ وہ پلٹ کر ادینہ کی طرف دیکھے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ذہنی و قلبی ماہیت ایک دم سے بدل کے رہ گئی تھی۔ وہ فیصلہ جو اتنے مہینوں سے نہیں ہو پا رہا تھا اب ایک پل میں ہو گیا تھا۔ گھر جاتے ہی وہ سیدھے مریم پھپھو کے پاس آ گیا، ان کے قدموں میں جا بیٹھا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ کیا بات ہے عماد؟ وہ پریشان ہوئی۔ اب چاہتی ہے نا کہ میں کوئی فیصلہ کر لوں اپنی آئندہ زندگی کے متعلق؟ وہ گویا ہوا۔ وہ مبہم لہجے میں بولی۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، عماد نے مدھم لہجے میں کہا۔
میرے پھپھو کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ کیا آپ میری خواہش مان لیں گی نا؟ وہ منہ اٹھا کر بچوں کی طرح پوچھنے لگا۔ وہ ماں تھی، ان کا دل پگھلنے لگا۔ کیوں نہیں میری جان، تو بول تو صحیح۔ ماما میں نگین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نگین چاہیے ماما۔ وہ بے اختیار ہو گیا تھا۔ میرے پھپھو کا ہاتھ اپنے کلیجے پر جا پڑا۔ اس کی اس قدر غیر متوقع بات نے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی تھی۔ وہ عماد کی بات کے زیر اثر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ بمشکل اس جھٹکے سے سنبھلی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر اس طرف مکمل اطمینان تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ حد ہوتی ہے ڈٹھائی کی عماد، تم نے سوچا بھی کیسے، وہ بھی نگین کے متعلق؟ اس کا پتہ چلے تو کیا سوچے تمہارے بارے میں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے غصے کا اظہار کس طرح کریں۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہر کوئی اپنی زندگی کے فیصلے لینے میں آزاد ہے، تو یہ آزادی مجھے حاصل کیوں نہیں؟ وہ قطعیت سے بولا۔ انہیں غصہ آیا۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر فیصلہ کرتے وقت صرف خود کو دیکھو، اس آزادی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ان کے انداز میں سختی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سب کچھ دیکھ کے ہی فیصلہ کیا ہے ماما، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ادینہ سے شادی کا فیصلہ بھی تمہارا ہی تھا، انہوں نے طنز کیا۔ وہ تو متحیر تھی۔ عماد کی ذہنی کیفیت اب انہیں مشکوک لگنے لگی تھی۔ پہلے ادینہ اور اب نگین۔ ادینہ کے لیے تو وہ دل پر پتھر رکھ کے مان ہی گئی تھی، مگر اب نگین، ان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ میر ہاؤس کی بہو رہ چکی تھی، بھلا وہ اس کے لیے ایسی بات کرتی اچھی لگتی؟ وہ کل کی بات تھی، بس میں ہی اپنے دل کی آواز سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ مطمئن تھا۔ میرے پھپھو کا دماغ دکھنے لگا۔ عماد، تنگ نہ کرو مجھے، میں نے آپ کو فائنل بتا دیا ہے، اب آگے سارا معاملہ آپ ہی کو طے کرنا ہے۔ دماغ تو صحیح ہے تمہارا، میں ایسی بات کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بدکی۔ ویسے ہی جیسے تمام مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے کرتی ہیں۔ وہ تمانیت سے مسکرایا۔ بہت دنوں کے بعد وہ اس قدر پرسکون دکھائی دیا تھا، مگر اس کی اس سکون کی وجہ نے انہیں تمانیت دینے کی بجائے خجالت کا شکار کر دیا تھا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تمہیں تو اس معاملے میں میری پوزیشن کا بھی خیال نہیں ہے۔ بھائی صاحب کیا سوچیں گے؟ ہم اسی انتظار میں تھے کہ انس جائے اور ہم۔ وہ بے حد جذباتیت کا شکار ہونے لگی۔ وہ حکم ربی تھا ماما، میر ہاؤس کے مکینوں کے نہ تو دل اس قدر تنگ ہے اور نہ ہی دماغ، آپ دیکھ لینا، وہ سب میرے اس فیصلے کا دل سے خیر مقدم کریں گے۔ عماد پر یقین تھا۔ اور نگین، وہ مانے گی کیا؟ انہیں دفتن کوئی خیال چھو کے گزرا۔ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے منانا اس کے گھر والوں کا کام ہے، اور ویسے بھی نیک کام میں خدا کی مدد شامل حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس قدر پر اعتماد انداز میں بولا کہ ان کے کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں۔ ایک بار پھر سوچ لو عماد، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وہ بے بسی ہو گئی۔ ڈونٹ وری ماما، اور فٹافٹ میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کریں، بہت بھوک لگنے لگی ہے۔ وہ خوشگوار لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو گہری سانس لے کے رہ گئی۔ کسی عورت کی کردار کوشی اس کی موت ہے، صبا بھی اسی عمل سے گزری تھی۔ نوفل کی بات نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ صدمہ اس قدر شدید تھا کہ اسے اپنی صفائی پیش کرنا بھی یاد نہیں رہی۔ وہ جو اس کی جانب سے کسی وضاحت اور صفائی کا منتظر تھا، پکا رہ گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ جذباتی کر کی کس کڑی منزل پر کھڑی ہے۔ تنگ سی وہ لکیر جو اول روز سے ان کے درمیان کھینچی چلی آ رہی تھی، آج وہ یک بیک بلند و بال بن گئی تھی۔ گھر آ کے وہ حسب عادت صالحہ بیگم کے پاس ٹھہرنے کے بجائے اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ذہن میں دھماکے سے ہوتے محسوس ہو رہے تھے، اور سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ نوفل نے کیا بہتان لگایا ہے۔ وہ مکان کے انداز میں چلتی اپنے بستر تک آئی اور جوتے اتار کر بیٹھ گئی۔ وہ گہرے صدمے کی گرفت میں تھی۔ دل تھا کہ ٹکڑوں میں بٹا جا رہا تھا، اور ذہن ایک بھی سوچ کو گرفت میں کرنے میں ناکام تھا۔ آندھیوں کا شور تھا جو اس کی سماعتوں کو بے سماعت کیے دے رہا تھا۔ نوفل کب کمرے میں آیا اسے علم نہیں ہوا، ہاں مگر جب وہ اس کے سامنے آیا تب وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلتے نظر آئے، مگر کوئی الزام تراشی، پھر کوئی بہتان۔ وہ ایک خواب کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی۔ تیر کی مانند اٹھ کر وہ الماری کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر اپنے کپڑے نکال کر باہر ڈھیر کرنے لگی۔ نوفل نے چند لمحوں تک اس کے عمل کو خاموشی سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ سخت لہجے میں کہا۔ اس وقت صبا کے نازک وجود میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس نے نوفل کو زور سے پرے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا سا گیا۔ خبردار، خبردار جو یہاں بھی آئے۔ وہ چٹکی۔ نوفل کو غصہ آنے لگا۔ اس کی سچی بات سن کر وہ طیش میں آ گئی تھی، بجائے اس کے کہ اس سے معافی مانگتی یا شرمندہ ہوتی۔ اور خبردار جو آپ نے میری اجازت کے بغیر اس گھر سے قدم باہر نکالا۔ وہ بھی غصے سے بھرے لہجے میں بولا۔ صبا کی رنگت بدلنے لگی۔
خبردار میں نہیں، خبردار آپ نہیں، آج سے میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ پکار رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ دل ملایا۔ آج تو آپ نے حد ہی کر دی نوفل، اتنے مہینوں میں مجھے مٹی سے بھی حقیر سمجھتے رہے، میں بھی زمین بن کے آپ کے قدموں میں بچھی رہی، مگر آج تو آپ نے میری عزت، میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور آپ کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اس کے آنسو بہہ نکلے جنہیں اس نے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں نے وہی کہا ہے جو حقیقت، نوفل نے قطعیت سے کہنا چاہا کہ وہ دہاڑ اٹھی۔ خاموش۔ وہ اتنی زور سے چٹکی تھی کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ شرم کریں نوفل، وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں جن کے ساتھ آپ صدمے کی گرفت میں تھی۔ وہ میرے سامنے ڈرامے مت کریں، آپ اور عماد ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، نوفل نے سلگتے لہجے میں کہا۔ تو شور کی آواز سن کر ان کے دروازے تک آئی نگین پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ چھوٹی سی بے ضروری بات جسے غلط فہمی کہہ کے شادی سے پہلے نوفل نے ٹھیک کر دیا تھا، آج وہ ماضی بنی ہوئی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کے قدرے توقف کے بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا بھی تو زوہا نے کمبل ہٹا کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ کسی نے تشریف آری کا شرف بخشا ہے۔ اب جانے یہ ہار کا اثر تھا، یہ بخار ہی تھا جس نے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے کہ آج تیسرے روز بھی خود میں اٹھنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ وہ کھنکھارا۔ زوہا کا دل زور سے دھڑکا۔ معید حسن۔ پھر ایک گرم مضبوط ہاتھ سرک کر کمبل میں اس کی پیشانی تک پہنچا تو اس کے پورے وجود میں حرارت سی دوڑ اٹھی۔ اس کی مدھم سی آواز زوہا کو اپنے بہت قریب سے ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ اتنا ٹھنڈا بخار پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ جانے کیا بات تھی؟ معید حسن کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اسے زوروں کا رونا آیا۔ یا خدا، تو ضروری تھا کہ میں اسی شخص کے سامنے ہارتی؟ اسے ہمیشہ کی طرح شکوہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس پر نمی کا احساس اسے چونکا گیا۔ اس کی پیشانی بالکل خشک تھی، گرمی نہیں تھی۔ تو پھر وہ الجھن کا شکار ہونے لگا۔ وہ رو رہی تھی، شاید کوئی تکلیف ہو۔ وہ مغمسین پڑ گیا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے جھکا اور کمبل منہ پر سے کھینچ کر نیچے کر دیا۔ شاید بلکہ یقیناً اسے حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی، تبھی تو بے آواز بہتے آنسو روکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ لمحے بھر کو اپنی جگہ ساکت رہ گئی، پھر فوراً ہی ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کر ڈالی، مگر یہ کمبخت آنسو بھی اس وقت ہر راز منکشف کرنے کے در پہ تھے، گرم چشمے تھے کہ ابلتے ہی جا رہے تھے۔ معید دنگ تھا، متحیر تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنے آنسو یوں ہی نہیں بہہ رہے ہیں۔ معید کو یقین نہیں آیا۔ کہا نہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ خود چڑ سی گئی۔ ویسے تو بڑا وکیل بنتا پھرتا ہے۔ اس کا دل دکھا تھا۔ بات یہ ہے زوہا بیوی کہ میں کوئی بیوقوف بندہ نہیں ہوں، تمہاری جیسی مست لست لڑکی یوں آنسو نہیں بہا سکتی۔ شاباش، بتا دو کیا بات ہے؟ اسے پچکارتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ اس کے یوں کہنے پر کسی کافر کا دل نہ ابھر آتا، اور وہ ویرا وہ اسے کس کھاتے میں فٹ کرتی؟ ابھی تو فی الحال وہ دونوں ایک ہی فریم میں جڑے نظر آتے تھے۔ ایسے میں معید کے سامنے مان لینا اسے اپنی ذلت محسوس ہوتا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، اور آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ بے رخی سے بولی تو معید نے متاسفانہ انداز میں کہا، میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، اور تمہارا یہ سلوک، مجھے کسی عیادت مند کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تلخی سے بولی اور آنکھوں کو ایک بار پھر سے مسلا۔ بہت سے کام بلا ضرورت بھی کیے جاتے ہیں، ہاں تو کیا ضرورت تھی اس عیادت کی؟ ایک ہی بار تعزیت کے لیے آتے۔ دکھے دل سے جانے کیسے شکوہ نکل آیا، اور ساتھ ہی جھرجھر بہتے آنسو۔ معید بہت شکا رہ گیا۔ اسے زوہا سے ایسی رقیق کلامی کی امید نہ تھی۔ بے اختیار اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہ کیا بے وقوفی کیے جا رہی ہو؟ کوئی تکلیف ہے تو منہ سے کہو۔ نرمی، اپنائیت، توجہ، ہر رنگ تھا اس کے لہجے میں۔ اگر اس کی بات، ایسی باتیں لڑکیاں اپنے منہ سے کہتی اچھی لگتی ہیں کیا؟ وہ کڑی نظر اٹھائی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جاتے کیوں نہیں یہاں سے؟ وہ کھسیائی ہو کر اس سے الجھنے لگی۔ جب تک مجھے اپنی تکلیف نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں جانے والا۔ معید کا لہجہ سخت اور اٹل تھا۔ آپ اتنا خیال کرتے تو بات ہی کیا تھی؟ پھر شکوہ؟ معید نے بڑے دھیان سے اسے دیکھا، سو سو کرتے اس سے نظر چراتے وہ کوئی اور ہی زوہا تھی، وگرنہ زوہا اور اسے پرواہ نہ کرنے کے شکوے دو متضاد چیزیں تھیں۔ میرے خیال میں تم اتنی بڑی تو ہو چکی ہو کہ اپنا اچھی طرح خیال رکھ سکو، اور وہ جو تمہارے بقول کسی بھی عیادت مند کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اطمینان سے اسی کی باتیں اس پر الٹتے ہوئے بولا تو زوہا پانی پانی ہونے لگی۔ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود پر کیوں یوں قابو کھو کر معید کی طرف کیوں ملتفت ہو رہی تھی، مگر جو بھی ہو یہ کیفیت خود اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ایک شخص جو سالوں قابل توجہ نہ لگا ہو، اس کے لیے یکلک تھی۔ دل کا یوں دھڑک اٹھنا، اس
اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ قدر غصے سے بولی۔ اندرونی خیالوں سے چڑچڑا بنا رہا تھا، کہیں عمر کاظمی سے تو کوئی انبن نہیں ہو گئی۔ کچھ سوچ وچار کر کے معید نے اندازہ لگایا تو زحا کا پارا ہائی ہو گیا، تمام نرم گرم جذبات ہوا ہو گئے، تاک کے نشانے لگاتا تھا وہ۔ آپ کو اس سے کیا؟ جو بھی ہے میرا اور اس کا معاملہ ہے، جیسے آپ کو اور ویرا کا ہے۔ وہ تڑکی۔ اس نے متعجب ہو کر اسے دیکھا۔ میں اور ویرا کہاں سے آ گئے؟ آپ گئے ہی کہاں تھے؟ یہی ہے، میرے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے۔ یہ فکرہ دل میں کہا، بہیو یو زحا، تم پہلے ہی نہ صرف جو میرے متعلق الٹا سیدھا سوچتی تھی، بلکہ اب تو تم نے صبا کو بھی انہی فضولیت میں لگا دیا ہے۔ وہ غصہ ہوا تھا۔ میں وہی سمجھتی ہوں جو دیکھتی ہوں، اور تمہاری نظر کمزور ہے۔ معید نے طنز کیا، آپ کے معاملے میں نہیں ہے۔ بے ساختہ بول کر پچھتائی، پھر بے اختیار سے دیکھنے لگی۔ میں اس کے جملے پر حیران ہوا تھا۔ آپ میرے اور عمر کاظمی کے ملنے پر اعتراض کر سکتے ہیں، تو میں آپ اور ویرا پر کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ سٹ پٹا کر بولی، میرے اور ویرا کے درمیان دوستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سختی سے بولا، چوری کر کے یہی کہتا ہے انسان کہ اس نے چوری نہیں کی۔ اب وکیل ہے، آپ سے زیادہ علم کس سے ہوگا؟ اس نے کہا، دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا۔ معید نے متاسفانہ انداز میں کہا، اول آپ ویرا کو یہاں سے بھیجیں، میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسروں کی کہوں تو آپ میرے شوہر ہی ہیں۔ آپ کو ویرا کے ساتھ دیکھ کر سب کو میں بیچاری لگنے لگی ہوں۔ بکواس ہے۔ معید نے سر جھٹکا، بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اگر میں اس رشتے کی پاسداری کر سکتی ہوں تو آپ کو بھی، جب تک سلامت ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ ہٹیلے انداز میں بولی تو معید نے طنز کیا، بہت خیال آ رہا ہے اس رشتے کی حرمت اور پاسداری کا۔ جو بھی ہو، میں آپ کی یہ آزادیاں بڑے ماموں کو بتا دوں گی۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ معید چڑھا، جو مرضی میں آئے کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تمہارے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہو چکے ہیں، بلکہ ناکارہ، اور ان کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا۔ وہ بے بس سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ عادت کرنے نہیں آ رہا تھا، تو دل کو ایک مسلسل بے چینی نے گھیر رکھا تھا، اور اب جب کہ وہ آیا تھا تو بھی کوئی تار سیدھا نہیں بن پایا تھا۔ یا اللہ، اسے اپنی مغلوب سی کیفیت پر رونا آنے لگا۔ اوکے جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ناول نے فائنلی کہہ دیا، بیچاری صبا، مجھ کو بہت برا لگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نا، بٹ مس کمیونیکیشن بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے شاید اس لیے یہ اسٹوری ہے کہ ہمارے دل میں کوئی بھی شکوہ ہو یا کوئی بھی گلا ہو، جس سے ہو اس سے کہنا چاہیے۔ دل میں رکھ کے تو شاید وہ بات بڑی ہو جاتی ہے، اور شاید وہ بات اتنی بڑی نہ ہو جتنی ہم سمجھ آتے ہیں، ہے نا؟ چلے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور کبھی مس کمیونیکیشن نہ کریٹ ہو، انشاءاللہ۔ چلے دیکھیں گے، اور یوں ہی ہمیں سنتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اب ہم سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔